Students, welcome to GS Academy YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का एक इख्तियारी मज़मून जो है एजुकेशन। उसका सबक नंबर 1 तालीम के तसव्वुरात मशक़ी सवालात, जिसमें तफसीली मुख्तसर हिस्सा मरूज़ी सब कुछ ही आपको एक वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले सबक नंबर 1 तालीम के तसव्वुरात। तसव्वुरात मतलब तालीम के बारे में लोगों की राय क्या है, तालीम क्या है, मुख्तलिफ़ लोगों की इसके मुतल्लिक़ क्या तारीफ़ें हैं। वो सबसे पहले मशक़ी सवालात की तरफ चलते हैं। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। मुख्तसर सवाल नंबर 1 है, रस्मी तरीक़ा तालीम क्या है? रस्मी तरीक़ा तालीम से मुराद वो तालीम है जो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दी जाती है। ऐसी तालीम के लिए बाकायदा तालीमी इदारों, तालीमी बोर्ड और तालीम के निसाब का तयन किया जाता है। तयन इसका मतलब है किसी चीज़ का पहले से तय कर लेना। रस्मी तालीम बाकायदा स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को किताबों के ज़रिए जो सिलेबस हुकूमत ने डिसाइड किया होता है उसके ज़रिए बच्चों को तालीम दी जाती है। इसमें बाकायदा तालीमी बोर्ड के हवाले से जो किताबें होती हैं वहाँ से आपको उस्ताज़ा बार बार उस चीज़ की दोहराई कराते हैं। गैर रस्मी तरीक़ा तालीम से क्या मुराद है? गैर रस्मी तरीक़ा तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जिसमें बाकायदा तरबियत का एहतमाम ना हो। इस तालीम के लिए जगह, निसाब और मुकाम का तयन ना हो, यानी कि जिसमें बाकायदा आपको स्कूल्स वगैरह में नहीं जाना पड़ता, आप इर्द गिर्द के माशरे से सीखते हो। जैसे चोरी करने पे किसी को सज़ा मिली तो आपने सीखा, क्योंकि तालीम के मायने ही हैं सीखना। गैर रस्मी तरीक़ा तालीम से क्या मुराद है? बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा से जुज़वी वक्त यानी कि थोड़ा सा वक्त काम लेकर तलबा के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की तदरीस का एहतमाम किया जाता है। एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, तदरीस पढ़ाना। ये तालीम भी रस्मी तालीम का हिस्सा होती है। तालीमी मकासद और निसाब भी तयशुदा होते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लेकर उस्ताज़ा से, यानी कि 2-1 घंटे लेके इसमें ये तालीम दी जाती है। इसमें भी रस्मी तालीम की जगह एक जगह पे बिठा के स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती है। जैसे कंप्यूटर कोर्सेज़ होते हैं, मकसद क्या होता है कि बच्चों को जिस मकसद के लिए हैं, जैसे कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आए हैं, वो सिखाना। इमाम अबू हनीफ़ा, सवाल नंबर 4 है, इमाम अबू हनीफ़ा के मुतल्लिक़ कि उन्होंने तालीम के बारे में क्या फ़रमाया? इमाम अबू हनीफ़ा ने तालीम के बारे में फ़रमाया, तालीम का हसूल इस पर अमल करने की गर्ज़ यानी मकसद से होता है, क्योंकि ऐसी तालीम जिस पर अमल ना किया जाए बेकार है। यानी कि जो कुछ आपने सीखा है उस पर अमल भी करें। अगर किसी किताब में सच बोलना सीखा है तो उस पर भी अमल करें। अगर आप सीख के भी वो काम नहीं कर रहे तो
وہ تعلیم آپ کے لیے بے فائدہ ہے۔ امام غزالی نے تعلیم کی کیا تعریف کی ہے؟ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے انسان اللہ کا قرب یعنی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ تعلیم حاصل کرتے ہو، اچھائی اور برائی میں آپ کو فرق پتہ لگتا ہے۔ جب اچھائی کے راستے پہ چلتے ہو تو یہ اچھائی کے راستے پہ چلنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے جو اکثر اوقات بورڈ میں بھی کافی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے؟ تعلیم الگ چیز ہے، علم الگ۔ تعلیم عربی کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ تعلیم سے مراد بتانا، پڑھانا اور بار بار کثرت زیادہ سے خبر دینا ہے۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشو و نما ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے، عربی سے نکلا ہے۔ تعلیم کا مطلب کسی شخص کو رہنمائی کرنا، پھر اسی چیز کو جو آپ نے ایک دفعہ بتا دی ہے اس کو بار بار دہرانا۔ جیسے استاد آپ کو کوئی سبق پہلی دفعہ سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، پھر وہی سبق بار بار آپ کو یاد کراتا ہے۔ تعلیم سے افراد کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا۔ علم دراصل وہ معلومات ہے جو تعلیم کے ذریعے فرد تک پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی علم کے بغیر تعلیم کا عمل ادھورا ہے۔ یعنی کہ چیز کے متعلق جاننا، جیسے سائنس ہے، بجلی پیدا کرنے کے طریقے پہلے خود جانے، یہ ایک علم ہے نا کہ الیکٹریسٹی کیسے پیدا ہوتی ہے، اور پھر تعلیم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ تعلیم کی 3 تعریفیں بیان کریں۔ سوال نمبر 7 ہے آپ کا۔ تعلیم فرد کی جسمانی، اخلاقی اور ذہنی قوت یعنی طاقتوں کو متوازن رکھتی ہے۔ آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بھی آپ اپنی صحت و صفائی کا خیال رکھتے ہو، یہ بھی آپ کو تعلیم بتاتی ہے۔ تعلیم سے صحت مند جسم اور صحت مند ذہن تیار ہوتا ہے۔ تعلیم بچے کی مکمل جسمانی اور اخلاقی نشو و نما کرتی ہے۔ مشقی سوالات کا تفصیلی سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، مختلف آراء کی روشنی میں تعلیم کا مفہوم واضح کریں۔ یعنی کہ مختلف رائے جو دی ہے لوگوں نے، اس کی روشنی میں تعلیم ہے کیا، اس کو واضح کریں۔ یا یہ سوال ایسے بھی آپ کو بورڈ میں آ جاتا ہے، تعلیم کی تعریف اور اسلامی تصورات واضح کریں۔ سب سے پہلے جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے تعلیم کا مفہوم۔ تعلیم کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ لغوی یعنی کہ اس لفظ کا معنی، اصطلاحی مفہوم اور معنی یعنی گہرائی میں تفصیل سے کسی چیز کو بیان کرنا۔ تعلیم کا مفہوم جاننا ہے تو پہلے اس کا لفظی معنی اور پھر اس کا تفصیلی معنی جانیں گے۔ لغوی معنی: تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ علم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے، اخذ کرنا، نکالنا کسی چیز کو۔ تعلیم بنیادی طور پر کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ کسی چیز کو جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک یعنی تسلیم کرنا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا اور محکم طور پر درست کرنا۔ یعنی کہ کسی چیز کے متعلق سب سے پہلے جانا جائے، پھر حقیقت کا ادراک، پھر پوری تحقیق کی جائے یہ صحیح ہے یا نہیں، اور دلائل کے سامنے پھر دوسروں تک پہنچانا تعلیم ہے۔
انگریزی زبان میں تعلیم کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ لاطینی زبان کے دو لفظ ایڈیکس اور ڈیوسر سے اخذ کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے معنی نکالنا رہنمائی کے ہیں۔ ایجوکیشن سے مطلب بتانا، ترتیب دینا اور رہنمائی کرنا اور پرورش کرنا، یعنی کہ انگریزی زبان میں ایجوکیشن کیا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ اساتذہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ 1 کلاس 2 کلاس اس طریقے ترتیب وار آپ کو سکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ تعلیم کا اصلاحی مفہوم۔ تعلیم کے اصلاحی مفہوم سے مراد یہ ہے کہ یہ فرد کی داخلی صلاحیتوں کی نشوونما کرتی ہے، یعنی کہ آپ کے کردار کو بہتر بناتی ہے، افراد کو معاشرت کے طریقے بتاتی ہے اور انہیں معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تعلیم فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں نشوونما میں مدد دیتی ہے۔ تعلیم معاشرتی زندگی کو جدید کرتی ہے۔ جدید کرنا، نئے خطوط پر استوار کرنا۔ تعلیم کیا کرتی ہے؟ انسان کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے، اس کو اچھی صلاحیتوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب اچھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے معاشرے کے افراد میں تو معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے اور نشوونما ہوتی ہے معاشرے کی۔ اسلام اور تعلیم کا مفہوم۔ اسلام تعلیم کا ایک جامع مفہوم ہے، جامع، واضح۔ اسلامی نظریہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، نظریہ کے مطابق تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے تعلیم کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے اور کردار کو اسلامی اقدار کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہونے کے منصب یعنی حیثیت کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اسلام کی کیا رائے ہے تعلیم کے متعلق؟ کہ تعلیم، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک جامع طریقہ ہے، ایک واضح طریقہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا حل بتا دیتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد زمین پہ اللہ کے فرائض سر انجام دینا ہے۔ مختلف مغربی مفکرین کی آراء، یعنی کہ مغربی جو مفکرین ہیں ان کی کیا رائے ہے؟ تعلیم کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ تعلیم کا انحصار کسی نظریہ حیات کے بغیر تعلیم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہر مفکر نے تعلیم کی تعریف اپنے نقطۂ نظر سے کی ہے، جن میں چند کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ہر مفکر نے اپنی رائے، ہر شخص مختلف ہوتا ہے کسی دوسرے شخص سے، تو ہر مفکرین نے اپنے الفاظ میں تعلیم کی رائے دی ہے۔ قدیم مفکرین کی تعلیم کے متعلق رائے کیا تھی؟ قدیم کہتے ہیں پرانے زمانے کے۔ سقراط جس میں ہے تعلیم اس سچائی کو تلاش کرنے اور فرد کو اس سے روشناس کرانے کا عمل ہے۔ روشناس کرانا، اس کو بتانا، واقف کرانا، جو اس کے ذہن میں پوشیدہ ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ کسی حقیقت کو تلاش کرنا پھر کسی دوسرے کو دلائل کے ساتھ بتانا۔ اور اللہ نے زمین و آسمان میں جو چیزیں پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اس لیے اس کا ذہن بھی نئی چیزوں کو سیکھ کے وسیع ہوتا ہے۔ ارسطو، تعلیم بچے کی مکمل جسمانی اور اخلاقی نشوونما کرتی ہے۔ افلاطون، تعلیم حقیقت کی تلاش ہے جو نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تعلیم ہی مثالی معاشرہ اور مملکت کی تعمیر کا واحد ذریعہ ہے۔ جدید مفکرین، یعنی کہ دور جدید کے مفکرین کا کیا خیال ہے؟ جان ڈیوی، تعلیم بچے کے تجربات کی تعمیر نو، تجدید نو اور تنظیم نو کا نام ہے۔ زندگی ہر مرحلہ تغیر پذیر ہے، تغیر پذیر، بدلتے رہنا، محض
ماں کی گود سے لے کے لحد قبر تک انسان نئے تجربات سے دوچار ہوتا ہے اور ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی تجربہ کرتا ہے جس سے اس کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کچھ نیا چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور ہر تجربہ انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے۔ پستالوجی تعلیم فرد کی جسمانی، اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی متوازن نشو و نما کا نام ہے۔ پھر جان لاک نے یوں تعریف کی ہے: تعلیم سے صحت مند جسم اور صحت مند ذہن تیار ہونے چاہیے، کہ جیسے جیسے آپ تعلیم کے ذریعے چیزوں کو سیکھتے ہو آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے۔ اور صحت مند جسم کیسے؟ تعلیم کے ذریعے آپ صحت و صفائی کے اصول سیکھتے ہو، جس سے ورزش کے اصول سیکھتے ہو، جس سے آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہو۔ رسو تعلیم کی بنیاد فطرت پر ہونی چاہیے۔ تعلیم کی کامیابی کا دار و مدار بچے کی خواہشات اور اس کے نفسیاتی تقاضوں پر ہے۔ تعلیم میں بچے کو مرکزی مقام ملنا چاہیے، یعنی کہ مین بنیادی مقصد بچے کو سکھانا ہونا چاہیے، اور بچے کو وہ چیز سکھائی جائے تعلیم میں جو اس میں صلاحیت پوشیدہ ہے، جو اس میں اس کی دلچسپی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے: تعلیم کا عمومی تصور تفصیل سے بیان کریں۔ تعلیم کا عمومی تصور۔ تعلیم کا عمومی تصور حالات، جغرافیائی صورت، قوم کے تصورات، عقائد مطلب جس چیز پر آپ کا پختہ یقین ہو، اور نسل اور زبان کو مد نظر رکھ کے متعین کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، قوم اور ملک ہو، اس کا تعلیم کا عمومی تصور اس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ ہر قوم اور ملک کا تعلیم کا جو تصور ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ یعنی کہ تعلیم کے متعلق مغربی لوگوں کا الگ خیال ہے، مشرق کا الگ خیال ہے۔ اس طرح ہر قوم کے تعلیم میں جو قوم کے تصورات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہم نے جو اپنا مذہب سیکھا ہوتا ہے، اپنی معاشرت رہنے سہنے کے طریقے سیکھے ہوتے ہیں، وہی ہم سکھاتے ہیں۔ جیسے ہندو معاشرہ ہے، وہ اپنا مذہب، اپنے طریقے لوگوں کو، اپنے اگلی نسل کو سکھائے گا، اور ہمارے اور ان کے طریقے مختلف ہیں۔ اس طرح ہر تعلیم کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ذریعہ ہر قوم میں مختلف ہے۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت اور طریقہ زندگی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ تہذیب و ثقافت، نظریہ حیات نئی نسل کو منتقل کر دے، اور نئی نسل سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس کو ترقی دیں۔ یہ ترقی میں اضافہ یا کمی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ تعلیم یہ کام آسان کرتی ہے، لہٰذا ہر قوم کا تعلیم کا عمومی تصور یہ ہے کہ وہ بزرگوں کا ورثہ نئی نسل تک منتقل کرتا ہے۔ یعنی کہ ہر قوم کی تہذیب، طریقہ زندگی الگ ہوتا ہے۔ مشرق کا طریقہ پاکستان کا طریقہ الگ ہے، امریکن الگ ہے۔ اس طرح وہ ہر قوم کی یہی کوشش ہوتی ہے جو جیسے وہ خود زندگی گزاری ہے اس طریقے سے ہی اپنے بچوں کو سکھائے۔ آگے ہے مختلف نظریات اور تعلیم کا تصور۔ مختلف نظریات اور تعلیم کا تصور، ان لوگوں نے مختلف تصورات یا قوموں نے اس کے متعلق کیا خیال کیا ہے۔ دنیا میں مختلف اقوام، قوم کی جمع کہتے ہیں، کہ مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ہر قوم کا نظریہ کے مطابق تعلیم کا عمومی تصور مختلف ہے۔ ہر قوم کی تعلیم ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کیسے؟ ہر قوم تعلیم کے ذریعے اپنی مذہب، رسومات اپنی اگلی نسل تک پہنچاتی ہے، اسی لیے
ہر قوم کی تعلیم بھی الگ ہے۔ سب سے پہلے ہے مادہ پرستی اور تعلیم۔ مادہ پرستی دنیا کی چیزوں کو پوجنے والا۔ مادہ پرست افراد انسانی زندگی صرف مادی دنیا تک محدود رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات خود بخود قائم ہو گئی اور خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ روز بروز ترقی سے معاشرہ اور تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ان کے نزدیک تعلیم کا عمومی تصور یہی ہے کہ تعلیم اس طرح ہو کہ وہ روز بروز ترقی کو دوسری نسل تک منتقل کرتی رہتی ہے۔ مادہ پرست لوگ یعنی ایسے لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب بھی ہے لیکن ان کے عقائد جھوٹے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی اور خود بخود ختم ہو جائے گی، یعنی اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تعلیم میں جتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تو وہ مزید اس میں ریسرچ کریں اور ترقی دیں، صرف وہ دنیا میں اپنی سہولتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آخرت یعنی روحانی کردار سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اشتراکی ممالک اور تعلیم۔ اشتراکی ممالک خاص طور پر روس میں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اشتراکی نظریات کا حامل ہو۔ وہ تعلیم کے ذریعے اشتراکی نظریات کو عام کرتے ہیں۔ اشتراک مطلب علیحدہ حیثیت، کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان کی تعلیم کا مقصد صرف دنیا کی چیزیں، دنیا کی سہولتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ جمہوری ممالک اور تعلیم۔ جمہوریت پسند ممالک، جمہوریت پسند جہاں پہ عوام کی رائے کو ترجیح دی جائے، اپنی تعلیم کے ذریعے عوام میں جمہوریت کا اہمیت بیان کرتے ہیں۔ وہ افراد کو ان کے بنیادی حقوق مہیا کرتے ہیں۔ درج بالا چند مثالوں سے واضح ہے کہ ہر ملک اور قوم اپنی تہذیب و تمدن، عقائد اور نظریات کو تعلیم کے ذریعے نئی نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ گویا تعلیم کا عمومی مقصد تصور ورثہ کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرنا ہے۔ جمہوریت پسند میں کیا ہوتا ہے؟ عوام کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جیسے پاکستانی معاشرہ ہے، جیسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، تو تعلیم میں بھی ہم یہی اپنے اگلی نسل کو سکھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، تعلیم کے عمومی اور اسلامی تصور تعلیم میں فرق واضح کیجیے۔ یعنی کہ اسلام اور عام جو قومیں ہیں ان کا تعلیم کے متعلق کیا خیال ہے، یا یہ آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے کہ تعلیم کے عمومی اور اسلامی تصور کا فرق تفصیلاً بیان کریں۔ سب سے پہلے جواب شروع ہوتا ہے تعلیم کا عمومی تصور۔ تعلیم کا عمومی تصور حالات، جغرافیائی صورت، قوم کے تاثرات، عقائد، نسل اور زبان کو مد نظر رکھ کے متعین کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، قوم یا ملک ہو، اس کا تعلیم کا عمومی تصور اس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جو دوسری قومیں ہیں ان کا یہی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر دنیاوی چیزوں کو ترجیح دے، جیسے نسل، رنگ، زبان کی بنا پہ اپنے آپ کو اونچا کرنا۔ تعلیم کا اسلامی تصور۔ تعلیم کا اسلامی تصور جاننے کے لیے پہلے اسلامی نظریہ حیات کی مختصراً وضاحت کیجیے۔ یعنی کہ تعلیم کا تصور جاننا ہے اسلام میں، تو یہ جاننا ہے کہ اسلام کا زندگی کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ تعلیم کا اسلامی تصور۔ اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی تاثرات درج ذیل ہیں۔ یہ کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے، انسان کو اس میں مقام حاصل ہے۔ یعنی کہ یہ جو کائنات ہے وہ کیا رکھتی ہے؟ حقیقی وجود ہے اس میں، یہ اللہ نے بنائی ہے، خود بخود یہ وجود میں نہیں آئی، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کائنات اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔
اور وہی حاکم اعلیٰ ہے، یعنی تمام دنیا کا، کائنات کا حاکم۔ اس کے تصور کا تقاضا ہے کہ انسان اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ کوئی کرسی آپ کے سامنے پڑی ہے اور یہ کہتی ہے یا خود بخود بن گئی، تو آپ لوگ یقین کرو گے؟ بالکل نہیں۔ جس طرح ایک کرسی خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کائنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ انسان کا مالک ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسی کی عبادت کرے۔ پھر ہے انسان کے لیے معیار عمل وہ تعلیمات ہے جو قرآن مجید اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ یعنی کہ اسلام میں سب سے پہلے تعلیم کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، جو کہ وحی ہے، کیونکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور اللہ نے سب سے پہلے وحی کے ذریعے اپنے بندوں کو سکھایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کی۔ اس لیے اسلام میں تعلیمات کا معیار قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی زندگی کے تمام شعبوں کو تعمیر و تشکیل کرتا ہے، خواہ وہ انفرادی یعنی الگ ہوں یا اجتماعی یعنی اکٹھے معاشرتی ہوں، یا تمدنی مادی ہوں اور روحانی ہوں، معاشی یعنی پیسے سے متعلق ہو یا سیاسی اور ملکی ہوں یا بین الاقوامی۔ اب اسلام کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس میں ہر طرح کی تعلیمات ہیں، ہر چیز کے متعلق سکھایا گیا ہے کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے کردار کو کیسے اچھا کرنا ہے، آپ نے مرنے کے بعد کیسے زندگی اچھی کرنی ہے، یعنی کہ ہر طرح سے رہنمائی ہے۔ آگے ہے اسلام کا اصل مدعا یعنی مقصد تمام روئے زمین پر خدا کے حکم اور اس کے قانون کا نفاذ، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے، تابع مطابق۔ یہ تصور اپنے مخصوص تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل دیتا ہے۔ تقاضا یعنی مانگنا، تشکیل یعنی بنانا۔ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو تک پہنچے، کیونکہ اللہ ہی ذات ہے جو انسان کو ہر طرح سے تعلیم رہنمائی کرتی ہے، اور پھر انسان اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارے۔ آگے ہے اسلام تصور تعلیم۔ اسلامی تصور تعلیم میں تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کے نیم پہلو تربیت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر لمحہ تیار رہے، اس میں اللہ کی بندگی کا تصور پختہ ہو جائے یعنی مضبوط ہو جائے، اور وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا کی امامت رہنمائی کرے، وہ اسلام کے نظریہ حیات پر خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرائے۔ یعنی کہ اسلام جب ہر طرح سے رہنمائی کر دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں اور خود بھی اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو تک بھی اللہ کی تعلیمات پہنچائے۔ آگے ہے تعلیم کے عمومی اور اسلامی تصور میں فرق۔ تعلیم کے عمومی اور اسلامی تصور میں بہت فرق ہے۔ چند پہلو یہ۔ ایک پہلو تعلیم کے عمومی تصور میں قوم یا اقوام کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً سرمایہ داری یعنی کسی کاروبار میں پیسہ لگانا، جمہوریت، جبر یعنی ظلم وغیرہ، جبکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کے ہر پہلو میں ترقی لائی جائے، وہ ہر پہلو میں اللہ کی رضا حاصل کرے۔ یعنی کہ جو دوسری قوم ہے ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم پیسہ کمائیں، دنیا میں تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں، اور اس سے وہ اپنے کردار کی تبدیلی تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے تعلیم کا مقصد قرار دیا کہ آپ دنیاوی اور دینی دونوں مقصد حاصل کریں۔ شیطانی پہلو جو ہے
تعلیم کے عمومی پہلو شیطانی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ اسلام کا ہر تصور اور ہر مثبت پہلو اور رحمانی ہے۔ اس میں ہر تصور انسان کو اپنی فائدہ اور اصلاح ہے۔ مثلاً مارکس انسان کے اندر ایک جنگ کے ذریعے امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ، صدقے اور امداد کا طریقہ کار دیتا ہے تاکہ غریب بھی آسودۂ حال یعنی اپنی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شیطانی مطلب پہلو کی کچھ تعلیم شیطانی پہلو بھی ہوتے ہیں، جیسے سود۔ اب تعلیم حاصل کر کے دوسرے ممالک سود کو دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے، اس قسم کا سود جائز نہیں ہے اسلام میں، اور زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے تاکہ امیر اور غریب بھی فرق ان کا ختم ہو سکے اور غریب بھی کسی ڈکیت، چوری، مجبور ہو کے ان جرائم کی طرف راغب نہ ہو۔ تیسرا ہے شیطانی ورثہ، مادی ورثہ۔ تعلیم کے عمومی تصور میں اگلی نسلوں تک صرف مادی ورثہ منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ان کا روحانی ورثہ بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ مادی ورثہ یعنی باہر کے ممالک یعنی دوسری قوم میں صرف تعلیم اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ وہ خالی پیسہ کما سکے، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کی جائے جو آپ کو معاشی طور پہ بھی خود کفیل بنا سکے اور آپ کے کردار میں بھی تبدیلی ہو۔ پائیداری، عمومی تصور میں ورثہ پائیدار نہیں ہوتا، کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کے اصول پائیدار یعنی مضبوط اور مستقل ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کا ورثہ بھی مستقل ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں، یعنی کہ دوسری اقوام میں کبھی سود جائز ہو جاتا ہے، کبھی حرام چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہے، لیکن اسلام کے جو اصول ہے، تعلیمات ہے، وہ اٹل ہے۔ جیسے کہ سود حرام ہے تو وہ ہمیشہ سے ہی حرام ہے۔ آگے ہے مصنوعی ماحول، مصنوعی یعنی خود کا بنایا ہوا، آرٹیفیشل۔ تعلیم کے عمومی تصور افراد کو جینے کا ایک مصنوعی ماحول مہیا کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا خود ساختہ ہوتا ہے، جبکہ اسلام افراد کو زندگی گزارنے، اس کی بہتر نشو و نما اور اس کی بنیادی ضرورتوں یا ضروریات مہیا کرنے کے لیے قدرتی ماحول مہیا کرتا ہے۔ دوسری تعلیم حاصل کر کے آپ ایک مصنوعی ماحول پیدا کرتے ہیں، لیکن جب اسلامی تعلیمات یا اسلام کے مطابق تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو وہ قدرتی ماحول ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اسلامی تصور تعلیم کی امتیازی خصوصیات لکھیں۔ امتیازی یعنی بنیادی۔ اسلام کے تصور تعلیم کی خصوصیات یا مقاصد، اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا۔ مختلف نظریہ حیات رکھنے والی قوم یا معاشرے کے لیے اپنی تعلیمی مقاصد اور خصوصیات ہوتی ہیں، جن کو وہ تعلیم کے ذریعے اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کی درج ذیل نمایاں خصوصیات یا مقاصد ہیں، یعنی کہ مختلف قوموں میں تعلیم کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس طرح اسلامی تعلیم کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے ہے عبودیت کا شعور۔ اسلام کے نزدیک سب سے بڑی قدر اللہ کی عبادت ہے۔ عبودیت یعنی جس کی عبادت کی جائے، اس لیے تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ افراد معاشرہ میں عبودیت کا شعور راسخ کیا جائے، راسخ کرنا، ختم کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اور انسانوں اور جنوں کو
صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبودیت کا شعور یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اسلام پہلے اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام قسم کا شرک اسلام میں منع ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رضائے الہی کا حصول۔ پوائنٹ نمبر 2، علم حاصل کرنے والوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ علم کے حصول کے لیے طلباء میں معرفت نفس یعنی خود کی پہچان، معرفت کائنات، کائنات میں غور و فکر، کائنات کی پہچان اور معرفت خدا کے اوصاف کی تشکیل ضروری ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا اور اس کا اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے کیا فرض ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے فکر آخرت کی نشو و نما۔ یہ دنیا چند روز اور عارضی ہے۔ عارضی یعنی تھوڑی دیر۔ مومن اپنی اصل زندگی آخرت پر اپنی نظریں مرکوز یعنی ٹکائے رکھتا ہے اور اسی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ دنیا میں کرو گے اسی کا آپ کو صلہ یعنی رزلٹ آخرت میں ملے گا۔ جو کوئی جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ انسان کے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس لیے مومن پر لازم ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، برے کاموں سے اجتناب کریں یعنی منع رہیں، اللہ کے احکامات بجا لائیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ وہ آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو۔ لہٰذا تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو نیکی کی طرف راغب یعنی بلایا جائے اور برے کاموں سے نفرت پیدا کریں تاکہ وہ اگلی دنیا میں جنت کا حقدار بنے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو طلباء ہے وہ اللہ کے حکم کو، اسلام ہے نا تو اسلامی تعلیم کا مقصد اللہ کے کام کی پیروی ہوتا ہے، ایسی تعلیم جو آپ کو اچھے اور برے میں فرق سکھائے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے منصب خلافت کی اہمیت۔ خلافت حکمرانی اور منصب کے معنی ہے مقام۔ مقاصد تعلیم کا اہم پہلو انسان کے منصب خلافت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس حوالے سے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حاکم اعلیٰ یعنی اللہ کا تابع فرمان ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کے قابل ہو، یعنی کہ اللہ نے جس کو حکمران ہے جیسے ان کو کوئی منصب خلافت عطا فرمائی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خلافت کا فریضہ سر انجام دیں۔ افراد معاشرہ کی قیادت کے لیے عالم کی تیاری۔ تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ افراد معاشرہ معاشرے میں رہنے والے افراد کو دنیا کی قیادت رہنمائی کے لیے تیار کیا جائے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ افراد معاشرہ یعنی طلباء میں کائنات کے وسائل اور قوتوں کا علم اور شعور بیدار کیا جائے اور انہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ اللہ نے کہا ہے آپ کائنات میں غور و فکر کرو، بہت ساری ایسی چیزیں زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ کامیاب دنیاوی زندگی۔ اسلام ترک دنیا کی اجازت نہیں دیتا۔ ترک کرنا کسی چیز سے بالکل تعلق ختم کر دینا، بلکہ اسلام میں دنیاوی امور اگر احکامات کے الہی کے مطابق ہیں تو وہ بھی عین عبادت ہے۔
تعلیم کا مقصد فرد کو دنیا کی زندگی کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ معاشی خوشحالی کی بدولت وہ دوسروں کے کام آ سکے گا اور اس طرح دین کی طرف عائد کردہ فرائض ادا کر سکے گا۔ یعنی اسلام کہتا ہے آپ حقوق اللہ یعنی اللہ کے احکامات کی بھی پیروی کریں اور حقوق العباد یعنی بندوں کے بھی حقوق کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ سائنسی انداز فکر: ہمارا دین ہر قسم کے اوہام اور خرافات کا مخالف ہے۔ تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں میں سائنسی انداز فکر پیدا کرے تاکہ وہ ہر بات کو عقل اور تجربے کی کسوٹی پر رکھیں اور باطل یعنی جھوٹے نظریات سے بچیں۔ اسلام خود دعوت دیتا ہے کہ یہ کائنات ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے سے بھی آپ کو اللہ کی یکتائی کا ہی ثبوت ملے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تعلیم کے انداز۔ رسمی اور غیر رسمی تعلیم: تعلیم فرد کی ذات اور شخصیت کی مکمل نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم کا حصول بھی ختم نہیں ہوتا۔ تعلیم فرد پر ہر حالت میں حاصل کرتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہد سے لحد تک تعلیم حاصل کرو، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ فرد زندگی کی ہر دوڑ پر تعلیم حاصل کرتا ہے یا اسے حاصل کرنا پڑتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کس طرح یا کن ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ اس مسئلے پر روشنی ذیل کی سطور یعنی لائنوں میں ڈالی گئی ہے۔ فرد تعلیم کس طرح حاصل کرتا ہے، اس کو ہم 2 طریق کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے شوق سے پڑھتے ہو یا بعض اوقات مجبوری کے تحت پڑھنا پڑتا ہے، لیکن تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ 2 طریقے کون سے ہیں؟ رسمی اور غیر رسمی۔ سب سے پہلے رسمی تعلیم، ایسی تعلیم جو مدرسوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، رسمی ہوتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے جاتے ہیں، نصاب تعلیم ترتیب دیا جاتا ہے، درسی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، تدریس کے مقاصد متعین ہوتے ہیں، یعنی پڑھانے کے مقاصد طے شدہ ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے معاونات، مدرسے میں وسائل اور اساتذہ مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس تعلیم پر لاکھوں روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہر حکومت میں باقاعدہ ایک وزارت قائم کی جاتی ہے جس میں ہزاروں افراد کام کرتے ہیں، تب جا کر معتلم تعلیم حاصل کرتا ہے۔ معتلم یعنی طلباء۔ رسمی تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ مدرسوں میں، اسکول، کالجوں میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں درسی کتب ہوتی ہیں، یعنی کہ کون سی کلاس کو کون سی کتاب پڑھانی ہے اور اس کے اندر کا سلیبس اور اساتذہ، ان کی تعلیمی قابلیت، یہ سب آپ کی ایک وزارت قائم ہوتی ہے جو سب یہ پہلے سے طے کرتی ہے تاکہ جو طلباء ہیں وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس تعلیم میں ادبی اور فنی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ فنی یعنی ہنر۔ یہ تعلیم معاشرتی تقاضوں اور ملکی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے معاشرے کے مطابق بھی اس میں معلومات ہوتی ہے اور ملک کی ترقی کے لیے جو معلومات ضروری ہوتی ہے وہ بھی طلباء کو بتائی جاتی ہے۔ یہ تعلیم فرد کو اس کے حقوق و فرائض، حقوق العباد، حقوق النفس، حقوق اللہ سے آگاہ کرتی ہے۔ گویا رسمی تعلیم فرد کی ہمہ پہلو تربیت کرتی ہے، ہمہ پہلو ہر طرح سے، اور اسے معاشرے کا مفید رکن بناتی ہے۔
یعنی اسکول کالجز میں نہ صرف آپ کو پڑھایا جاتا ہے بلکہ آپ کے کردار میں اچھی تبدیلی بھی لائی جاتی ہے۔ اس تعلیم میں بچوں کی خواہشات، جذبات، ذہانت، عمر، جنس یعنی لڑکا یا لڑکی، اور رجحان یعنی شوق، طبیعت کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ہر بچہ اپنی قابلیت اور کے مطابق تعلیم حاصل کر سکے۔ رسمی تعلیم میں مدرس اپنے اسباق کو دلچسپ اور عام فہم یعنی آسانی سے سمجھ آنے والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ مدارس میں اس لیے دلچسپ سبق کو بنایا جاتا ہے تاکہ بچے کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے اور وہ تعلیم کی طرف خود بخود راغب ہو۔ نیم رسمی تعلیم۔ نیم رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہے جس میں رسمی ادارے تو ہوتے ہیں لیکن ان کا انداز، طریقہ کار رسمی اداروں کی طرح نہیں ہوتا۔ مثلاً علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ادارہ ہے، اس کے ہر مضمون کے نصاب اور ٹیچر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی کی طرح باقاعدہ اور ہم وقت یعنی ہر وقت تعلیم دینے والا ادارہ نہیں۔ اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ اس طرح پاکستان میں ورچوئل یونیورسٹی بھی ہے۔ پاکستان میں صبح یا شام کے وقت ٹیوشن سینٹر یعنی اکیڈمی بھی جو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی نیم رسمی تعلیم کے ادارے کہلاتے ہیں۔ ادارے بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو باقاعدہ کلاسز نہیں لینی پڑتی۔ غیر رسمی تعلیم۔ غیر رسمی تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس میں باقاعدگی یا ترتیب نہ پائی جائے۔ اس تعلیم کے لیے باقاعدہ ادارے نہ ہوں۔ مثلاً ایک بچہ اپنے والدین کو دیکھ کے ہی اپنے والدین کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے، اس میں مہارت بھی پا لیتا ہے۔ جیسے موچی کا بچہ یا بچے اپنے والدین کو جوتے بناتے دیکھتا ہے، پھر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں وہ غلطی کرتا ہے وہاں اس کے والدین، بہن بھائی اصلاح کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ مکمل جوتا بنا سکے۔ یہ غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ ایسی تعلیم جو آپ ارد گرد دیکھ کے سیکھتے ہو۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ، اس کو کھانا کھانا نہیں آتا، لیکن جب وہ سب کے ساتھ بیٹھتا ہے کھانا کھاتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک موچی کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ روزانہ اپنے والد کو ایک ہی کام کرتے دیکھتا ہے کہ وہ کیسے جوتے بناتے ہیں، پھر اس کے والد تھوڑی جہاں پہ اس کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک کرتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس کی غلطیوں میں کمی ہوتی ہے اور وہ جوتے بنانے کی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ غیر رسمی تعلیم کے درج ذیل ذرائع ہیں۔ گھر سے بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو، خاندان، محلہ، بازار، منڈی، سیر و تفریح، کسی ماہر کی دکان سے، یعنی کہ آپ ارد گرد اپنے معاشرے سے بہت کچھ سیکھتے ہو۔ اس تعلیم میں تقلید سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ماہر یا والدین بچوں کو کچھ باتیں بھی سمجھا دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ کتاب سے علم نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ترتیب اور تنظیم سے تربیت مہیا کی جاتی ہے، بلکہ بچہ اتنی جلدی متعلقہ پیشے پر مہارت حاصل کر لیتا ہے جتنا اس کے اندر سیکھنے کا محرک یعنی قابلیت ہو۔ اگر وہ متعلقہ پیشے کو پسند نہیں کرتا تو وہ عرصہ دراز یعنی لمبے عرصے تک متعلقہ پیشہ نہیں سیکھے گا۔ جیسے اس میں بتایا گیا ہے، کچھ باتیں ایک دفعہ والد ہمارے معاشرے میں یعنی کہ کچھ ایسی تعلیم ہوتی ہے وہ سکھا دیتی ہے، اگر تو بچے کا اس پیشے میں دلچسپی ہوگی تو وہ سیکھ جائے گا، ورنہ آپ اسے لمبے عرصے تک بھی سکھاتے رہو تو وہ نہیں سیکھے گا۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے پیشے اس طرح سینہ بہ سینہ ترقی کر رہے ہیں اور ان کی تشکیل نو ہو رہی ہے، یعنی تشکیل نو جدت آنا کسی چیز میں۔
اس طریقے سے نیم غیر